Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत, एपिसोड 48। खामोशी की एक दबीस चादर ने फजर के घर को ढांप रखा था। दफ्तर का शोर, कारीगरों की भाग दौड़ और फ़ोन की मुसलसल घंटियों के बरक्स यहाँ एक ठहरा हुआ सुकून था। ऐसा सुकून जो कभी कभी वहशतनाक भी लगता था। फजर के लैपटॉप की स्क्रीन पर आदाद शुमार और डिज़ाइंस की कतारें थीं, मगर उसका जहन बार बार अम्मा के कमरे की तरफ भटक जाता, जहां वो नासाजिए तबा के बायस आराम कर रही थीं। अम्मा की तबीयत की खराबी ने ही उसे आज घर से काम करने पर मजबूर किया था। वो खुद भी एक तरह की जहनी थकावट से सुकून चाहती थी। दिन काम की भूल भुलैयों में गुजर गया। दोपहर की जर्द रोशनी जब खिड़कियों से छन कर लाउंज में फैलने लगी तो उसके फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर फलक का नाम जगमगा रहा था। मैं ऑफिस आ रही हूँ, कुछ नए आइडियाज़ थे, सोचा तुमसे डिस्कस कर लूँ। फलक की आवाज़ में हमेशा की तरह एक जोश था। आज ऑफिस नहीं, सीधा मेरे घर आ जाओ, यहीं बैठकर काम करते हैं। फजर ने लैपटॉप पर नज़रें जमाए हुए जवाब दिया। फलक एक लम्हे को हिचकिचाई और फिर बोली, ठीक है, मैं देखती हूँ। 10 मिनट बाद उसका फ़ोन दोबारा आया। फ़खर भैया मान गए हैं, वो मुझे ड्रॉप कर देंगे, बस 1 घंटा है मेरे पास। कुछ ही देर में वो दोनों लाउंज के आरामदेह सोफ़ों पर आमने सामने बैठी थीं। उनके दरमियान कॉफ़ी टेबल पर लैपटॉप, डिज़ाइन, स्केचेस और किरदारों के सैंपल बिखरे थे। दोनों पूरी संजीदगी से काम में महव थीं कि अचानक फजर का फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन पर एक नज़र डाली। स्क्रीन पर जली हरूफ में लिखा था, बहरूपिया आदमी। एक खफीफ सी मुस्कुराहट उसके लबों को छूकर गुजर गई और फिर उसने फ़ोन काट दिया। मगर फ़ोन मुसलसल बजता रहा, जैसे दूसरी तरफ मौजूद शख्स हार मानने को तैयार ना हो। बिलाखिर तंग आकर वो फलक से माजरत करती हुई उठ खड़ी हुई। मैं बस 1 मिनट में आई। वो लाउंज से मुत्तसिल छोटे से लॉन में निकल आई। मौसम अचानक बदल गया था। आसमान पर सुरमई बादलों ने डेरे डाल लिए और ठंडी हवा के झोंके उसके बालों से खेलने लगे। उसने फ़ोन कान से लगाया। हेलो बेगम, आई मिस यू। दूसरी तरफ से वली की भरपूर और सरशार आवाज़ गूंजी। फजर ने एक गहरी सांस ली। हवा में खुनकी के साथ वली की आवाज़ की गर्मी भी फैल गई। कौन सा नशा करके बैठे हो? उसने लॉन में आहिस्तगी से टहलते हुए पूछा। आवाज़ में सख्ती थी। अगर नाम ले दिया तो आपका पारा 7वें आसमान को छू जाएगा, उसने उसे जिद करने वाले अंदाज में कहा। फ़ोन क्यों किया है? काम की बात करो। याद आ रही थी, सोचा बता दूं। आज पूरा दिन आपकी जली कटी नहीं सुनी तो दिन अधूरा लग रहा है। वैसे आपके बगैर ऑफिस में काफ़ी शांति है। लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो उसे ऑफिस के हालात से यूं आगाह कर रहा था जैसे किसी दुश्मन मुल्क की खबरें दे रहा हो। फजर जानती थी कि उसकी मौजूदगी में लोग सिर्फ काम से काम रखते थे। बहुत खूब, तो तुम भी उन हंसते मुस्कुराते लोगों में शामिल हो। कोई काम धंधा कर लो या मुफ्त की सैलरी बटोरने का ही इरादा है? मैं तो पूरी जिंदगी मुफ्त में सर्विसेज देने के लिए तैयार हूँ। आप हैं कि मानती नहीं हैं? उसकी आवाज़ में शरारत थी। ओके, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। वो वाकई फ़ोन बंद करने वाली थी कि वली की आवाज़ अचानक संजीदा हो गई। 1 मिनट, फ़ोन मत बंद कीजिएगा, एक ज़रूरी खबर देनी है। उसके लहजे की संजीदगी ने फजर को रुकने पर मजबूर कर दिया। वो मॉडलिंग एजेंसी कल मीटिंग के लिए मान गई है। ये उन 4 कंपनियों में से एक थी जिन पर उन्होंने हर जाने का दावा किया था। ये सुनकर फजर की भवें हैरत से सिकुड़ गईं। तुम सच कह रहे हो? उसके लहजे में नाकाबिले यकीन हद तक हैरत थी। वो एजेंसी शहर की सबसे बड़ी और जानी मानी एजेंसी थी और उन्हें महीनों से टफ टाइम दे रही थी। जी बेगम, आप कल मीटिंग के लिए तैयार रहें। तुम्हें क्या लगता है वो हर जाने पर मान जाएंगे? इस बार उसकी आवाज़ में फिक्रमंदी का अंसर नुमाया था। बेगम, आप बस सफ़र जारी रखें, रास्ता रोकने वालों को मैं देख लूँगा। वली की आवाज़ में एक एतमाद था
جس نے فجر کے اندر بھی اطمینان کی ایک لہر دوڑا دی۔ دوسری طرف لاؤنج کے اندر فجر کا انتظار کرتے کرتے فلک کی نظریں دیوار پر لگی تصویروں پر جا ٹھہریں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس دیوار کے سامنے جا کھڑی ہوئی جو یادوں کا ایک حسین گلدستہ تھی۔ دیوار پر قیمتی شو پیسز کے درمیان مختلف سائز کے فریموں میں تصویریں آویزاں تھیں۔ ایک تصویر میں ابا تھے اپنی جوانی کے دنوں میں، دوسری میں اماں مسکرا رہی تھیں، ایک فریم میں منار کی تصویر تھی۔ فلک غور سے ایک ایک چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک پرانی بلیک اینڈ وائٹ تصویر پر پڑی اور وہ جہاں تھی وہیں ساکت رہ گئی۔ یہ اماں کی جوانی کی تصویر تھی، وہی ناک نقشہ، وہی آنکھیں، مگر ان میں ایک ایسی چمک تھی جو اب مان پڑ چکی تھی۔ فلک کو لگا جیسے لاؤنج کی چھت گھوم رہی ہو، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت اور ناقابل یقینی سے مزید پھیل گئیں۔ اس نے کبھی خواب و خیال میں بھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ تصویر میں موجود عورت صرف آسیہ ترنم نہیں تھیں، وہ ترنم عالمگیر تھیں۔ پھوپھو؟ ایک ناقابل سماعت سرگوشی اس کے لبوں سے نکلی۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا ایک گولا اٹک گیا تھا۔ وہ ترنم عالمگیر جنہیں سالوں پہلے خاندان سے آگ کر دیا گیا تھا، وہ جن کا نام لینا بھی عالمگیر حویلی میں سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی اسے اس طرح اپنی گمشدہ پھپھو سے ملوا دے گی۔ وہ کئی پل بت بنی وہیں کھڑی رہی، اس کا ذہن معوف ہو چکا تھا۔ تبھی اسے اپنے پیچھے ایک آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، سامنے اماں کھڑی تھیں، بلکہ نہیں، سامنے ترنم عالمگیر کھڑی تھیں، عالمگیر خاندان کی پہلی بیٹی۔ وقت نے کتنی بے رحمی سے ان کے نقوش کو دھندلا دیا تھا، زندگی نے انہیں کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ وہ آن بان سے جینے والی ترنم عالمگیر جنہوں نے پرانے محلے میں گمنامی کی زندگی گزار دی تھی۔ یہ تو فجر کی لگن اور کوشش تھی جو انہیں اس حال میں یہاں تک لے آئی تھی۔ فلک کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، وہ انہیں دیکھ رہی تھی، جبکہ اماں کے چہرے پر شدید حیرانی کے تاثرات تھے۔ انہیں بھی احساس ہو رہا تھا کہ فلک کا انہیں یوں دیکھنا عام بات نہیں، مگر وہ اس کے جذبات کی شدت کو سمجھ نہیں پا رہی تھیں۔ اور پھر اگلے ہی لمحے جذبات کا بند ٹوٹ گیا۔ فلک بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ اس نے اپنے دونوں بازو ان کے گرد مضبوطی سے لپیٹ لیے، جیسے اسے ڈر ہو کہ وہ پھر کہیں کھو جائیں گی۔ پھپھو، یہ میں ہوں، فلک، فلک وجاہت عالمگیر، آپ کی بھتیجی۔ وہ اب ان کے دونوں ہاتھ تھامے بے یقینی سے کہہ رہی تھی۔ اماں ساکت کھڑی تھیں، ان کا چہرہ برف کی طرح سفید پڑ چکا تھا۔ سالوں نہیں بلکہ ایک پوری زندگی گزر گئی تھی۔ وہ بھول چکی تھیں کہ وہ کون تھیں، ان کا حسب نسب کیا تھا۔ وقت کی گرد نے ان کی شناخت، ان کا ماضی، سب کچھ دھندلا دیا تھا۔ مگر آج فلک کے ایک لفظ نے اس گرد کو ہٹا دیا۔ جذبات کا ایک ایسا سیلاب آیا تھا جو اماں جیسی سخت اور خود پر جبر کرنے والی خاتون کے تمام بند توڑ کر بہا لے گیا۔ ان کی آنکھوں میں دہائیوں سے قید آنسو آزاد ہونے کے لیے بے چین تھے، مگر وہ روئی نہیں۔ آنسوؤں کی بارش ان کے اندر برستی رہی، جبکہ وہ ساکت بت بنے بیٹھی رہیں۔ جب فجر اپنے ذہن میں ولی کے ساتھ ہوئی گفتگو اور میٹنگ کی تفصیلات کو ترتیب دیتی ہوئی واپس لاؤنج میں داخل ہوئی تو دہلیز پر ہی اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے۔ اندر کا منظر ایک لمحے میں بدل چکا تھا۔ وہ ہلکی پھلکی کام سے بھرپور فضا اب ایک بھاری بوجھل خاموشی میں تحلیل ہو گئی تھی، ایسی خاموشی جو کسی طوفان کے بعد چھا جاتی ہے۔ صوفے پر اماں بیٹھی تھیں اور ان کے پاس ان کے جھریوں بھرے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے فلک بیٹھی تھی۔ فلک کی آواز ہچکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر اس میں دہائیوں کا گلہ، برسوں کی تشنگی اور ایک معصومانہ سوال تھا۔ آپ نے کبھی رابطہ نہیں کیا پھپھو؟ فلک کی آواز ٹوٹی ہوئی، سرگوشی کی مانند ابھری۔ آپ نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا؟ کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آپ کے گھر والے کیسے ہیں؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے کبھی اپنے ماں باپ کی خبر نہیں لی؟ کیا کبھی آپ کو ان کی یاد نہیں آئی؟ اماں خاموش تھیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ان کی آنکھیں خالی تھیں، جیسے وہ اس لاؤنج میں نہیں بلکہ ماضی کی کسی اذیت ناک لمحے میں قید ہوں۔ وہ لفظ کہاں سے لاتی جو اس ہجر، اس گمنامی اور اس جلاوطنی کی وضاحت کر سکتے؟
فلک کی پیدائش سے کئی سال پہلے انہیں حویلی سے نکالا گیا تھا، مگر فلک نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی اس اکلوتی پھپھو کے بارے میں صرف برا ہی سنا تھا۔ خاندان کے ہر فرد نے ان کے کردار پر انگلیاں اٹھائی تھیں، مگر دادی اماں کے صندوق میں چھپا کر رکھی گئی چند پرانی تصویروں نے فلک کے دل میں ایک الگ ہی کہانی لکھی تھی۔ ان تصویروں میں نظر آنے والی زندہ دل مسکراتی آنکھوں والی لڑکی اسے کبھی بری لگ ہی نہیں سکی۔ اسے ہمیشہ اپنی اس پھپھو سے ملنے کی ایک شدید چاہ رہی، اور اس بات کا دکھ بھی رہا کہ خاندان نے انہیں اتنی آسانی سے کیسے کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ دادی اماں کو ان کا دکھ لے ڈوبا۔ وہ چھپ چھپ کر اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے روتی تھیں۔ خون کا رشتہ شاید ایسا ہی ہوتا ہے۔ فلک کے سوال صرف اس کے نہیں تھے، اس میں ایک دادی اماں کی محرومی کا درد تھا، ایک درد کی تپش ایسی تھی کہ اماں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نئی لڑی بہہ نکلی۔ فجر دروازے میں بت بنی کھڑی تھی، اس کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔ اس کی اماں، وہ عورت جسے اس نے ایک خستہ حال چھوٹے سے محلے کے بوسیدہ مکان سے نکالا تھا، اس کا تعلق ایک بڑے اور نامور گھرانے سے تھا۔ وہ عورت جس نے ہمیشہ مفلسی اور سادگی میں زندگی گزاری، وہ عالمگیر حویلی کی بیٹی تھی۔ فجر کا دماغ معوف ہو رہا تھا، ایک کے بعد ایک کئی انکہے راز اس پر آشکار ہو رہے تھے، اور پھر بجلی کے کوندے کی طرح اسے وہ زمین یاد آئی، وہ وسیع و عریض زمین جو اماں نے اسے دی تھی۔ اب پتہ چلا تھا وہ کہاں سے آئی تھی۔ یہ خیال آتے ہی فجر کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ اس عورت نے کتنی بڑی قربانی دی تھی، اپنی شناخت، اپنا ماضی، اپنی دولت، سب کچھ بھلا کر ایک گمنام زندگی گزاری، اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ بھی چپ چاپ فجر پر نچھاور کر دیا۔ لیکن سوال یہ تھا، کیوں؟ ایسا کیا ہوا تھا ماضی میں جو ان سے ان کی پہچان، ان کی شناخت چھین لے گیا؟ اس کے اپنے جذبات اتنے گڈمڈ ہو گئے تھے کہ وہ بس خالی خالی نظروں سے اماں کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کیا کہے، کیا سوچے؟ اس کی ہمدردی، اس کی محبت، اس کی حیرت، سب کچھ آپس میں الجھ گیا تھا۔ تبھی فلک کی نظر روتے روتے فجر پر پڑی۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری، مگر پھر ایک نئی دریافت کی چمک نے آنسوؤں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے چہرے پر ایک ہلکی سی بھیگی ہوئی مسکراہٹ ابھری۔ فجر؟ اس کی آواز میں ایک نئی پہچان کی خوشی تھی۔ اس کا مطلب تم میری کزن ہو؟ یہ جملہ فضا میں تیرتا رہا۔ فجر جو اب تک صدمے کی حالت میں تھی، اس نئے رشتے کے احساس سے جیسے جاگ گئی۔ فلک صرف اس کی کولیگ نہیں تھی، وہ اس کا خون تھی، اس کے ماموں کی بیٹی۔ فلک کی آنکھوں میں جہاں اپنی پھپھو کے ملنے کا غمگین سرور تھا، وہیں ایک کزن پانے کی بے پناہ خوشی بھی تھی۔ اس ایک لمحے میں اس لاؤنج میں موجود تینوں عورتوں کے رشتے ہمیشہ کے لیے بدل چکے تھے۔ ماضی کے رازوں نے حال کے رشتوں کو ایک ایسی نئی اور مضبوط ڈور سے باندھ دیا تھا جسے شاید اب کوئی نہیں توڑ سکتا تھا۔ اگلی صبح وقت کے پابند ولی کی سیاہ گاڑی پورچ میں آ کر رکی تو فجر پہلے ہی تیار تھی۔ کل رات کے انکشافات اور اس کے بعد کی بے چینی نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ رت جگہ کی ساری سرخی اس کی ہیزل آنکھوں سے جھلک رہی تھی جو اب گلابی ہو چکی تھیں۔ آج اس نے مغربی لباس کے برعکس مشرقی لباس کا انتخاب کیا تھا۔ گہرے پرپل رنگ کی لمبی قمیض جس کے گلے اور دامن پر سفید دھاگے کی نفیس کڑھائی تھی، اس کے ساتھ کھلا ٹراؤزر اور ہم رنگ دوپٹہ تھا جو اس نے سلیقے سے گلے میں ڈال رکھا تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح ایک ڈھیلے سے جوڑے میں قید تھے اور تھکی ہوئی آنکھوں پر ایک بڑا سا چشمہ ٹکا تھا۔ اس کی سنجیدگی میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ جب وہ گاڑی میں آ کر بیٹھتی تو ولی کے لبوں سے جو بے اختیار لفظ پھسلا وہ تھا بریتھ ٹیکنگ۔ اس نے گفتگو شروع کرنے کی کئی کوششیں کی، موسم کی بات کی، ٹریفک کا ذکر چھیڑا، مگر فجر سپاٹ تاثرات لیے باہر دیکھتی رہی۔ اس کی خاموشی کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ ولی کی کوئی بات اس سے ٹکرا کر آگے نہ جا سکی، جبکہ وہ بار بار رخ موڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ مشرقی لباس اس پر کس قدر اچھا لگ رہا تھا، کیا وہ ڈائن جانتی تھی؟ آفس میں داخل ہوتے ہی وہ کام کے سمندر میں غرق ہو گئی۔ شام میں ہونے والی میٹنگ اہم تھی اور اس کی تیاریوں میں ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ فون کالز، ای میلز اور قانونی دستاویزات کے ڈھیر میں وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ پوری لیگل ٹیم سر جوڑ کر بیٹھی تھی، جبکہ وہ ہی ریلیکس تھا۔
کبھی بھویں سکیڑ کر تو کبھی کندھے اچکا کر انہیں کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ فجر کسی مشین کی طرح کام کر رہی تھی۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر اور نظریں فائلوں پر جمی تھیں، مگر وہ بار بار اسے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا، اور وہ دیکھ سکتا تھا کہ فجر کی پیشانی پر ایک مستقل شکن تھی اور اس کے پرفیکٹ ماسک کے پیچھے گہری پریشانی چھپی تھی۔ بالآخر سپہر ڈھلتے ڈھلتے اس کا ضبط جواب دے گیا۔ جب فجر ایک فائل کے اعداد و شمار میں پوری طرح کھوئی ہوئی تھی، وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور خاموشی سے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ سے فائل کھینچ لی۔ فجر نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی تھکی ہوئی ہیزل آنکھیں پل بھر کو فلی کی فکرمند کتھئی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اماں کا سچ ایک زلزلے کی طرح اس کے وجود کو اندر تک ہلا گیا تھا، اور اس کے اثرات اب تک باقی تھے۔ وہ اماں سے کوئی سوال نہیں کر پائی تھی۔ اماں نے سختی سے فلک کو منع کیا تھا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، جبکہ فجر جم سی گئی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے۔ اس کی آواز دھیمی مگر اٹل تھی۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ 5 منٹ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر ریلیکس کریں۔ فجر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر ولی نے اسے موقع نہیں دیا۔ میں نے کہا تھا نا بیگم، آپ بس راج کریں، رعایا میں سنبھال لوں گا۔ اسے لگ رہا تھا شاید وہ میٹنگ کو لے کر پریشان تھی۔ فجر کچھ نہ بولی، بس اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تھکاوٹ تھی جسے ولی پڑھ پا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے مڑا اور آفس سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ تھے۔ ایک اس نے فجر کی میز پر رکھا۔ بیگم آپ بس کافی پئیں، باقی سارے مسئلوں کو میں دیکھ لوں گا۔ اس کا انداز اتنا بے تکلف اور پر اعتماد تھا کہ فجر کے تنے ہوئے اعصاب پل بھر کو واقعی ڈھیلے پڑ گئے۔ اس کی سنجیدگی کی دیوار میں ایک چھوٹی سی دراڑ پڑی۔ اس نے خاموشی سے کافی کا مگ تھام لیا۔ ولی نے اسے کافی پیتے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک اطمینان سا پھیل گیا۔ تو اس نے بات آگے بڑھائی، کیا آج رات آپ میرے ساتھ ڈنر کر سکتی ہیں، میٹنگ کے بعد؟ اس نے فجر کا ذہن بھٹکانے کی پوری کوشش کی۔ فجر نے کافی کا گھونٹ بھرا اور خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ اکثر اوقات اسے منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس کی آنکھیں بہت کچھ کہہ جاتی تھیں۔ ولی اس کی خاموشی کا مطلب سمجھ گیا۔ اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اگر میرے پیسوں سے ڈنر نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، بل بے شک آپ دے دیجیے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس براہ راست چوٹ پر فجر کی آنکھوں میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے مجھے تمہارے پیسوں سے کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، آپ کو میرے پیسوں سے نہیں، میرے ساتھ سے مسئلہ ہے۔ ولی نے فوراً لقمہ دیا۔ ویسے ایک اور آپشن بھی ہے۔ شہر کے باہر ایک بہت اچھا ڈھابا ہے، دال فرائی اور تندور کی روٹی کمال ہوتی ہے۔ میرے پیسے بھی کم لگیں گے اور آپ کا ماحول بھی بدل جائے گا، وہاں اصلی لوگ آتے ہیں۔ میں دال نہیں کھاتی، اور کون سے اصلی لوگ، اور ہم کیا نقلی ہیں؟ فجر کی آواز میں پہلی بار ہلکی سی زندگی لوٹی تھی۔ ہم تو بس کام کرتے ہیں، جیتے کہاں ہیں؟ ولی نے گہری سانس لی۔ خیر، فیصلہ آپ کا ہے۔ شاندار ہوٹل آپ کے پیسوں پر، یا مزیدار ڈھابا میرے پیسوں پر؟ فجر نے اسے گھور کر دیکھا۔ اپنا کام کرو، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ وہی تو کر رہا ہوں، آپ کا خیال رکھنا بھی تو میرے کام کا حصہ ہے۔ وہ مسکرایا اور پھر لقمہ دیا۔ اوکے، تو ایک شرط رکھتے ہیں، اگر یہ میٹنگ ہمارے حق میں ہوئی تو آپ بنا کسی چوں چراں کے میرے ساتھ چلیں گی۔ فجر نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اور اگر کامیاب نہ ہوئی تو تم اگلے 10 دنوں کے لیے اپنے منہ پر ٹیپ لگا لو گے۔ اس کا تپا ہوا انداز ایسا تھا کہ وہ زور سے ہنس دیا۔ منظور ہے۔ وہ شوخ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، چالاک فورنر۔ وہ سر جھٹکتے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ماحول میں پھیلا تناؤ کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے گئے، دفتر کی روشنیاں جل اٹھیں، فائلوں اور لیپ ٹاپ کی دنیا میں وقت گزرتا گیا۔ ٹھیک 7 بجے ولی اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کا انداز اب مکمل طور پر پروفیشنل تھا۔ بیگم، وقت ہو گیا ہے۔ فجر نے سر اٹھایا۔
گھڑی دیکھی اور ایک لمبی سانس لے کر کھڑی ہو گئی۔ 8 بجے ان کی میٹنگ تھی۔ ایک تھکا دینے والے ہی جان انگیز دن کے بعد اب وہ اس جنگ کے لیے نکل رہے تھے جو منار کے لیے بہت اہم تھی۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹ گیا اور وہ مطلوبہ جگہ پہنچ گئے۔ شیشے اور کروم سے بنے فلک بوس ہوٹل کی پرتعیش راہداریوں سے گزرتے ہوئے فجر کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا سر کسی بھی لمحے پھٹ پڑے گا۔ 8 بجے کی میٹنگ کے لیے وہ وقت پر تھے، مگر رات بھر کی بے آرامی اور دن بھر کی کٹھن تیاری نے اس کے اعصاب پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ کن پٹیوں میں اٹھتی ٹیسیں ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھیں۔ ایگزیکٹو میٹنگ روم کی خاموشی اور ٹھنڈک کسی قدر سکون بخش تھی، مگر ایٹلس ماڈلز ایجنسی کے نمائندوں کا انتظار اس کے صبر کو مزید آزما رہا تھا۔ اس نے اپنا چشمہ اتار کر بے دھیانی میں بالوں میں اڑسا اور تھکی ہوئی آنکھوں کو آہستگی سے مسلنے لگی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ساتھ بیٹھے ولی کی گہری سلجھی ہوئی آواز نے خاموشی کا طلسم توڑا۔ فجر نے چونک کر اسے دیکھا۔ سیاہ پینٹ پر سفید ڈریس شرٹ جس کے آستین کوہنیوں تک تہہ تھے اور اوپر بنی سیاہ سلیو لیس ویسٹ میں وہ اپنے کتھئی بالوں کے ساتھ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ کلائی میں چمکتی گھڑی اسے پیشہ ورانہ بنا رہی تھی۔ اس کے برعکس مشرقی لباس میں ملبوس فجر کی سادگی میں بھی ایک وقار تھا۔ ہاں بس سر درد ہے۔ اس کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ یہ سننا تھا کہ وہ بنا کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ فجر نے اسے جاتے دیکھا اور پھر غیر محسوس طریقے سے اپنی کرسی کو گھسیٹ کر اس سے تھوڑا مزید فاصلہ بنا لیا۔ چند ہی لمحوں بعد جب وہ واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں پین کلرز کی ایک ڈبی تھی۔ اس نے اپنی نشست سنبھالتے ہوئے وہ ڈبی فجر کی جانب بڑھائی۔ جیسے ہی فجر نے گولی ہتھیلی پر لے لی اور پانی کی بوتل اٹھا لی، ولی کی نگاہیں ان کے درمیان بڑھ جانے والے فاصلے پر مرکوز ہو گئیں۔ اس کی بھویں ہلکے سے سکڑیں، مگر لبوں پر ایک زیر لب مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے فجر کی چالاکی پر دل کھول کر پیار آیا۔ فجر نے جیسے ہی گولی منہ میں رکھ کر پانی کا گھونٹ بھرا، ولی اچانک اس کی جانب جھکا۔ اس کے مضبوط ہاتھ نے فجر کی کرسی کو سیٹ کو تھاما اور آہستگی سے کھینچ کر اپنی کرسی کے بالکل قریب کر لیا۔ فجر نے حیرت سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس قربت پر اس کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ بیگم قریب رہیں۔ ولی کی آواز کسی سرگوشی کی مانند تھی، پر اس میں حکم کی سی کاٹ تھی۔ فجر جو پہلے ہی دباؤ کا شکار تھی، اس کی اس حرکت اور لہجے کی گرمی پر ایک پل کو اپنا سر درد تک بھول گئی۔ اس نے مزید 2 گھونٹ پانی پیا اور بوتل میز پر رکھ دی۔ تبھی ولی کا ہاتھ آگے بڑھا اور اس کے بالوں میں لگے کیچر کو آہستگی سے کھول دیا۔ اس کے گھنے ریشمی بال ایک آبشار کی طرح اس کے شانوں پر بکھر گئے۔ اس نے جھٹکے سے ولی کو دیکھا۔ نظریں خوخار تھیں۔ تھوڑی دیر بال کھلے رکھیں، مسلسل بندھے رہنے سے بھی سر درد ہونے لگتا ہے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے کرسی سے پشت ٹکائی اور نہایت نرمی سے اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیریں۔ اس کا لمس شفیق اور پرسکون تھا۔ وہ جو کل سے ایک مشین کی طرح کام کر رہی تھی، اس کا دماغ معوف ہو چکا تھا، اور اس لمحے میں ولی کی ان حرکتوں پر وہ کوئی احتجاج نہ کر سکی۔ ریلیکس رہیں، اس نے بالوں کو سہلاتے ہوئے دوبارہ کہا۔ یہ میٹنگ ہمارے حق میں ہوگی۔ اس کے ہاتھوں کے لمس میں جتنی نرمی تھی، لفظوں میں اتنا ہی اعتماد تھا۔ جب فجر سے یہ خاموش غربت برداشت نہ ہوئی تو وہ بالآخر بول پڑی۔ ولی تم میرے بال خراب کر رہے ہو۔ اس کی آواز میں کمزور سا احتجاج تھا۔ وہ اس کے بوسیدہ سے بہانے پر ہنس دیا۔ آپ میرے خراب کر لیں؟ اس کا لہجہ شرارت سے بھرپور تھا۔ وہ جس طرح اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا، اس سے بال خراب ہونا تو ناممکن تھا۔ مجھے نہیں پسند کوئی میرے بالوں کو چھوئے، اس نے نظریں پھیرتے ہوئے کہا۔ خیر، میں کوئی تو نہیں ہوں، شوہر ہوں آپ کا۔ اس کے لہجے میں حق اور اپنائیت کا ایک ایسا گہرا رنگ تھا کہ وہ پل بھر کو لاجواب ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ صرف اس کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کر رہا تھا، اور مسئلہ یہ تھا کہ وہ کمبخت بری طرح کامیاب ہو رہا تھا۔ تمہاری حرکتیں ایسی نہیں ہیں کہ تمہیں نوٹس دیا جائے، تم سیدھا ٹرمینیٹ ہونے کے لائق ہو۔ اس کے غصے پر ولی دوبارہ ہنس دیا۔ اس بار اس کی ہنسی میں کھنک تھی۔ آج رات میرے ساتھ ڈنر کر لیں، اس کے بعد چاہیں تو نوکری سے نکال دیجیے گا، میں اف بھی نہیں کروں گا۔ فجر نے ایک گہری سانس لے کر رخ موڑ کر اسے دیکھا۔
اس کا شفاف اور ابھری ہوئی نسوں والا ہاتھ اب بھی اس کے بالوں میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ہم یہاں میٹنگ کے لیے آئے ہیں، اس نے لفظ چبا چبا کر کہے۔ میٹنگ ابھی شروع نہیں ہوئی بیگم، اس نے نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی الوہی چمک تھی جو سیدھا فجر کے دل میں اتر رہی تھی۔ تم ناقابل برداشت ہو ولی، اس نے تھک کر ہار مان لی۔ وہ اس بات پر کھل کر ہنس دیا۔ جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، فجر معراج کے لیے ہوں۔ اس نے گہرے جذب سے یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں ایک بھیگی ہوئی خاموشی چھا گئی، جس میں صرف دو دلوں کی دھڑکنیں اور ولی کے کہے گئے الفاظ کی گونج باقی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایٹلس ایجنسی کے کارکنان اندر داخل ہوئے اور میٹنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ مگر اب فجر کا سر درد جا چکا تھا اور وہ اپنے اندر گہرا سکون محسوس کر رہی تھی۔ مس فجر، آپ کو یہاں دیکھ کر حیرت ہوئی۔ مجھے لگا تھا آپ ہمارا وقت مزید ضائع نہیں کرنا چاہیں گی، ایٹلس کے CEO ارسلان نے کہا۔ اس کی آواز میں طنز تھا۔ فجر نے پرسکون نظروں سے اسے دیکھا اور پھر گویا ہوئی۔ مسٹر ارسلان، جب حق اور سچائی کی بات ہو تو وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ ولی نے میز پر رکھی فائل ان کی جانب کھسکائی۔ اس فائل میں تمام قانونی دستاویزات، معاہدے کی کاپیاں اور عدالتی فیصلے کی نقول موجود تھیں۔ ہم نے اس میٹنگ کا مطالبہ صرف اس لیے کیا ہے تاکہ ہم عدالت جانے سے پہلے آپ کو ایک آخری موقع دے سکیں، ولی نے واضح کیا۔ اس کی آواز میں مضبوط ارادہ جھلک رہا تھا۔ ایٹلس ماڈلز کی وکیل، جو ایک عمر رسیدہ مگر تجربے کار خاتون تھیں، یہ سنتے ہی بول پڑیں۔ مس فجر، آپ کے ساتھ جو بھی ہوا اس پر ہمیں افسوس ہے، لیکن آپ کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا اور یہ ایک سنگین معاملہ تھا۔ ہمارے معاہدے میں واضح تھا کہ اگر کسی بھی فریق پر کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہے تو دوسرا فریق معاہدہ منسوخ کر سکتا ہے۔ معاف کیجیے گا، مگر آپ کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ معاہدے میں واضح تھا کہ اگر کسی فریق پر قانونی کارروائی ثابت ہو جاتی ہے، میرے خلاف کیس سیلف ڈیفنس پر مبنی تھا اور عدالت نے مجھے بری کر دیا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا بلکہ اپنی جان بچائی تھی۔ آپ اس بنیاد پر معاہدہ منسوخ نہیں کر سکتے۔ ولی نے فائل میں سے عدالتی فیصلے کی کاپی نکالی اور اسے میز پر رکھ دیا۔ یہ عدالت کا فیصلہ ہے جو ثابت کرتا ہے کہ فجر معراج کو بری کیا گیا ہے، لہٰذا آپ کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے کہ ہماری کمپنی پر کوئی قانونی کارروائی ثابت ہوئی ہے۔ مسٹر ارسلان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ انہیں شاید اندازہ نہیں تھا کہ فجر اتنی تیاری کے ساتھ آئے گی۔ ہم نے آپ کی نئی ماڈلز کے لیے آدھے سے زیادہ کاسٹیوم تیار کر لیے تھے اور اس پر ہماری کمپنی کا بہت زیادہ وقت، محنت اور سرمایہ لگا ہے۔ آپ کی معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہمیں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، اسی لیے ہم نے آپ پر 25 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا ہے۔ دراصل ایٹلس کی نئی ماڈلز کی لانچ کے لیے انہوں نے منار سے کاسٹیوم بنوائے تھے۔ یہ پروجیکٹ اسی سلسلے میں تھا جس پر کافی حد تک کام ہو چکا تھا۔ 25 کروڑ بہت زیادہ ہے، ہم یہ ہرجانہ ادا نہیں کر سکتے، وکیل فوراً بول اٹھیں۔ مسٹر ارسلان، یہ صرف ہمارے مادی نقصان کی بات نہیں ہے بلکہ اس میں ہماری ساکھ اور ذہنی اذیت بھی شامل ہے۔ ہم نے اس پر بہت وقت صرف کیا ہے اور یہ ہمارا حق ہے۔ فجر کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ ایٹلس ماڈلز کی وکیل نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی۔ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ کیا ہم کسی درمیانے راستے پر بات کر سکتے ہیں؟ فجر نے ولی کی طرف دیکھا اور پھر اس نے سر ہلا دیا۔ ہم یہاں حل کے لیے آئے ہیں۔ ہم عدالت میں گھسیٹنا نہیں چاہتے لیکن ہم اپنا حق بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمیں سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، ایٹلس کے وکیل نے سنجیدگی سے کہا تو فجر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنی گردن اونچی کیے اٹھی اور کانفرنس روم سے باہر نکل گئی۔ ولی اس کے پیچھے ہی اٹھا مگر آدھے راستے میں ہی رہ گیا۔ میں نے سنا ہے رئیس جولرز کی لانچ آپ کی کمپنی کو ملی ہے، آپ کی ماڈلز پرفارم کر رہی ہیں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ یس، مگر آپ کیسے جانتے ہیں؟ مسٹر ارسلان کے چہرے پر الجھن ابھری۔ وہ زیر لب مسکرا دیا، فاتحانہ سی مسکراہٹ۔
میں ولی اورنگزیب ہوں، رئیس اورنگزیب کا بھانجا۔ آپ کو رئیس گروپ میں دیکھا تھا، یاد آیا تو سوچا پوچھ لوں۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا۔ اس کی مسکراہٹ بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا باہر نکل گیا، جبکہ مسٹر ارسلان نے اپنے بے ساختہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ وہ کنفرم کر کے نہیں گیا تھا، وہ صاف صاف بتا کر گیا تھا۔ ایٹلس گروپ کو ملا یہ پروجیکٹ کینسل ہو سکتا تھا، جو کہ وہ نہیں چاہتے تھے۔ 15 منٹ بعد میٹنگ دوبارہ شروع ہوئی۔ کافی بحث اور دلائل کے بعد ایٹلس ماڈلز نے یہ مان لیا کہ معاہدے کی منسوخی ان کی غلطی تھی۔ کئی بار کے مذاکرات کے بعد بالآخر وہ 15 کروڑ روپے کے ہرجانے پر رضامند ہو گئے تاکہ معاملہ عدالت سے باہر ہی حل ہو جائے۔ معاہدے کے نئے نکات طے کیے گئے۔ ایٹلس ماڈلز 15 کروڑ روپے کی رقم منار فیشن کو 2 ہفتوں کے اندر ادا کرے گی۔ منار فیشن یہ کیس واپس لے لے گی۔ دونوں کمپنیاں مستقبل میں کسی بھی قسم کے تنازعات سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھیں گی۔ دونوں فریقوں نے کانٹریکٹ کے نئے کاغذات پر دستخط کیے۔ فجر کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ تھی، جبکہ ارسلان کے چہرے پر شکست اور راحت کا ملا جلا تاثر تھا۔ میٹنگ کے اختتام پر مسٹر ارسلان نے ولی سے ہاتھ ملایا۔ ولی نے مسکراتے ہوئے کہا، مسٹر ارسلان، مجھے امید ہے کہ یہ معاملہ یہاں ختم ہو گیا ہے اور ہم سب آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جبکہ مسٹر ارسلان نے بے دلی سے ہاتھ ملایا، مجھے بھی یہی امید ہے۔ ولی نے فائل اٹھائی۔ فجر نے اپنا قیمتی بیگ اپنے کندھے پر لٹکایا اور پھر وہ دونوں ان 2 تجربے کار لوگوں کو وہاں چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ میٹنگ منار کے حق میں ہونے کے بعد وہ اسے ایک عالی شان ریسٹورانٹ میں لایا۔ بکنگ پہلے ہی کروا رکھی تھی۔ شاید وہ جانتا تھا کہ یہ میٹنگ ہر حال میں ان کے حق میں ہوگی۔ ایک خوبصورت فلور پر ان کا ٹیبل بک تھا اور وہ فجر کو 10 منٹ انتظار کرنے کا کہہ کر گیا تھا، مگر 20 منٹ گزر چکے تھے۔ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ فجر اپنا بیگ وہیں رکھ کر راہداری کی جانب بڑھی۔ وہ جب عشاء کی نماز پڑھ کر واپس آیا تو فجر اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ ایک لمحے کو اس کے ماتھے پر شکن ابھری، مگر پھر اس کی نظر راہداری کے سرے پر کھڑی فجر پر پڑی۔ وہ بلوری دیوار کے پاس کھڑی باہر شہر کی جگمگاتی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال پھر سے ایک نفیس جوڑے میں قید تھے، بس 2 لٹیں آزاد تھیں جو اس کے حسین چہرے کے گرد حالا کیے ہوئے تھیں۔ اسے دیکھ کر ولی کے لبوں پر ایک بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی دور تھا کہ ایک انجان آواز نے اس کے قدموں کو وہیں روک دیا۔ ہائے! ایک خوبصورت اور جدید لباس میں ملبوس لڑکی پرجوش انداز میں فجر کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ فجر معراج ہیں؟ دی فجر معراج؟ اس کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت ایک ساتھ رقص کر رہی تھی۔ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ آپ کے ڈیزائنز، آپ کی باتیں، آپ کی بہادری، آپ کی بولڈنس، سب کچھ کمال ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی۔ اس کا ہر لفظ سچی عقیدت کا آئینہ دار تھا۔ آس پاس سے گزرتے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے ایک لمحے کو ٹھہرتے اور پھر آگے بڑھ جاتے۔ فجر کے تھکے ہوئے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شکریہ۔ کیا آپ میرے لیے ایک برائیڈل ڈریس ڈیزائن کر سکتی ہیں؟ لڑکی نے امید بھری نظروں سے پوچھا۔ میں جانتی ہوں آپ برائیڈل ڈریس نہیں بناتی، لیکن پلیز میری بہت بڑی خواہش ہے۔ میری جلد ہی شادی ہونے والی ہے، کیا آپ… آئی ایم سوری، مگر میں برائیڈل ڈریس نہیں بناتی۔ فجر نے نرمی مگر مضبوطی سے انکار کیا۔ منار میں عروسی ملبوسات کا ایک پورا سیکشن تھا، مگر وہ خود صرف اپنے سگنیچر کاسٹیومز ڈیزائن کرتی تھی۔ اس سیکشن میں فجر کا ڈیزائن کیا ہوا کبھی کوئی برائیڈل ڈریس آیا ہی نہیں۔ پلیز 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 میرے لیے… لڑکی نے بے اختیار آگے بڑھ کر فجر کے ہاتھ تھام لیے۔ فجر نے نفاست سے اپنے ہاتھ چھڑائے۔ اسے یہ اصرار اب ناگوار گزر رہا تھا۔ بتایا نا، میں برائیڈل ڈریس نہیں بناتی۔ وہ انٹروورٹ تھی۔ اجنبی لوگوں سے اس قدر بے تکلفی اسے پسند نہیں تھی، جبکہ ولی کچھ فاصلے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی مزید کچھ کہتی، ایک تیز اور کرجدار آواز فضا میں گونجی۔ وردہ، کیا کر رہی ہو تم؟ ایک ادھیڑ عمر سٹائلش خاتون تیز تیز قدم اٹھاتی ان کی جانب آئیں اور اپنی بیٹی کو گھورنے لگیں۔ ان کی نظروں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی اور وہ فجر کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی ناپاک شے ہو، جیسے وہ ملعون ہو۔
ماما دیکھیں، یہ فجر معراج ہیں۔ او گاڈ، آپ انہیں جانتی ہیں نا؟ میں ان کی فین ہوں، پلیز ان سے کہیں نا کہ میرا برائڈل ڈریس ڈیزائن کر دیں۔ وردہ اپنی ماں کی طرف پلٹی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی ماں کے منہ سے نکلے الفاظ نے جیسے پورے ریسٹورانٹ کی فضا میں زہر گھول دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم اس قاتل کے ہاتھوں کا بنا جوڑا پہنو گی؟ اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ فجر کا چہرہ لمحوں میں سفید پڑ گیا، اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اپنی عزت اور جان بچانے کی کوشش میں اس سے جو قتل ہوا تھا اور جس مقدمے سے وہ باعزت بری ہوئی تھی، وہ معاشرے کی نظروں میں اتنا بڑا جرم تھا۔ اگر وہ اس دن اپنا دفاع نہ کرتی تو آج زندہ نہ ہوتی، مگر اس حقیقت کو کون تسلیم کرتا؟ قاتل تو قاتل ہی رہتا ہے۔ ایک خونی کے ہاتھوں کا بنا ہوا لہنگا پہنو گی، تمہاری پوری زندگی کا خون ہو جائے گا۔ یہ قاتل ہے، قاتل۔ ولی آگے بڑھا۔ ایکسکیوز می؟ فجر کا ضبط جواب دے گیا تھا اور اس کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا، لیکن وہ عورت رکنے والی نہیں تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور اس کی آنکھوں میں حقارت تھی۔ نو، یو ایکسکیوز می، میری بیٹی سے دور رہو، خونی عورت۔ اس نے نفرت سے چیخ کر فجر کو پوری قوت سے دھکا دیا۔ فجر اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ لڑکھڑائی، مگر اس سے پہلے کہ وہ پیچھے گرتی، دو مضبوط بازوؤں کے ایک فولادی حلقے نے اسے تھام لیا۔ اس کی پشت ایک چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو سامنے ولی کھڑا تھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں اس لمحے جو اذیت اور ٹوٹ پھوٹ کی پرچھائیاں ابھریں، انہوں نے ولی کے اندر جیسے آتش فشاں دہکا دیا تھا۔ اس نے نہایت نرمی سے فجر کو اپنے پیچھے کھڑا کیا اور ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کا پورا وجود تناؤ سے اکڑ گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو! ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ اس کا لہجہ اس قدر سرد اور گہرا تھا کہ آس پاس کھڑے لوگوں کے جسم میں بھی سنسنی دوڑ گئی۔ اس کا اسکاٹش لہجہ اب واضح ہو رہا تھا۔ ہاتھ کیسے لگایا؟ اس کی آواز اتنی بلند اور گرجدار تھی کہ ریسٹورانٹ کا عملہ اور باقی مہمان بھی ٹھٹک کر ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ وہ عورت جو چند لمحے پہلے شیرنی بن رہی تھی، ولی کے تیور دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی۔ شدت پسند لوگ اکثر نتائج کی پرواہ کیے بغیر قدم اٹھاتے ہیں، اور اب اسے نتائج کو بھگتنا تھا۔ کوئی ایشو ہے تو مجھ سے بات کریں۔ ولی نے اپنی بند مٹھیوں کو بے دردی سے بھینچا۔ اس کی گردن اور بازوؤں کی رگیں غصے سے ابھر آئی تھیں۔ میں اس کا ولی ہوں، مجھ سے بات کریں۔ اس تک پہنچنے کی اجازت تمہیں کس نے دی؟ وہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، مگر اس کی سرخ ہوتی آنکھیں اس کے اندر لگی آگ کا پتہ دے رہی تھیں۔ سر پلیز بتائیں کیا ہوا ہے؟ مینیجر بھاگتا ہوا ان تک پہنچا۔ وہ کسی بھی قسم کے تماشے سے بچنا چاہتا تھا۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ ولی نے مینیجر کی طرف دیکھے بغیر اس عورت کو گھورا۔ میں ایک اسکاٹش شہری ہوں۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی ایک اسکاٹش کی بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا فون نکالتے پولیس کا نمبر ملایا، جبکہ یہ سن کر وہ بری طرح ڈر گئی، جبکہ اس کی ماں کے بھی چھکے چھوٹ گئے۔ فجر ساکت کھڑی تھی، اس کی نظریں صرف ولی پر جمی تھیں۔ سیکیورٹی گارڈز پہنچ چکے تھے اور اس عورت اور اس کی بیٹی کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ کہیں نہیں جائیں گی، وہ دہاڑا۔ آپ لوگ خود پولیس کو بلائیں ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اب تو اس عورت کا حلق کانٹا ہو گیا۔ اس نے رحم طلب نظروں سے فجر کو دیکھا، مگر فجر تو جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ اس کی نظریں ولی پر جمی تھیں، جبکہ آنکھوں کے سامنے ماضی کا منظر گھوم گیا۔ ایک وقت تھا جب گردیزی ٹیکسٹائل کے گارڈز نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا تھا، اور ارسل جس سے وہ محبت کرتی تھی بے حسی سے کھڑا تماشا دیکھتا رہا تھا۔ اور آج ایک ولی تھا جو ایک اجنبی عورت کے محض ہاتھ لگانے پر آگ بگولا ہو گیا تھا۔ ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ ولی نے اکیلے ہی پورے ریسٹورانٹ کی انتظامیہ کو لائن حاضر کر دیا تھا۔ اگر پولیس آ جاتی تو ایک غیر ملکی کے ساتھ ایک 7 اسٹار ہوٹل میں ایسا سلوک، یہ ایک بین الاقوامی خبر بن سکتی تھی۔ وردہ کا بھائی جو آس پاس ہی تھا وہ بھی پہنچ گیا۔ تبھی فجر جیسے کسی گہرے خواب سے جاگی۔ اس کے گلے میں جیسے کانٹے اگائے، حلق میں کچھ پھنس گیا تھا۔ وہ بے جان قدموں سے آگے بڑھی۔ وہ معاملہ رفع دفع کرنا چاہتے تھے۔ ولی؟ اس نے لرزتے ہاتھ سے اس کے کندھے کو چھوا۔ ولی نے جھٹکے سے پلٹ کر اسے دیکھا۔
فجر کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کے شعلے جیسے بجھ سے گئے۔ اس کے چہرے پر موجود سارا غصہ ایک لمحے میں فکر اور نرمی میں بدل گیا۔ آر یو اوکے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں فجر کا سفید پڑتا چہرہ تھاما اور نہایت محبت سے اس کے رخساروں کو اپنے انگوٹھوں سے سہلاتے پوچھا۔ اس کے انداز میں اس قدر نرمی تھی کہ فجر نے بس اسبات میں سر ہلایا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ آنکھوں میں آئی نمی کو وہ بار بار پلکیں جھپک کر پیچھے دھکیل رہی تھی۔ کون دنیا، کون چار لوگ، بھاڑ میں جائیں سب۔ وہ ولی اورنگزیب تھا جو پوری کائنات کے سامنے اپنی بیوی کو اون کر رہا تھا۔ پلیز چلو یہاں سے، فجر کی آواز گھٹی گھٹی نکلی۔ شش، ایسے نہیں۔ ولی نے نرمی سے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھی اور پھر اسے اپنے پیچھے کرتے ہوئے وہ واپس اس عورت اور مینیجر کی طرف پلٹا۔ اردو ایک بار پھر پس منظر میں چلی گئی اور اس کی اسکاٹش لہجے والی انگریزی پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ رئیس اورنگزیب کا بھانجا ہونا ایک بہت بڑا ہتھیار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ہوٹل 1 منٹ میں بند ہو سکتا تھا۔ میں یہ ہوٹل ابھی سیل کروا سکتا ہوں اگر اس عورت نے میری بیوی سے معافی نہیں مانگی۔ اس نے ہوٹل مینیجر کو وارن کیا۔ مینیجر نے بات ٹالنا چاہی۔ میں آپ کے ہوٹل پر ہتک عزت کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ آپ کے ہوٹل میں میری بیوی کی تذلیل کی گئی ہے۔ اسے ہاتھ لگایا کیسے گیا؟ میں اس کا ولی ہوں، مجھ سے بات کی جاتی۔ اسے ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے کی؟ فجر کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا رہا تھا جبکہ وہ خود بت بنی کھڑی تھی۔ 20 منٹ کے اندر پولیس کی گاڑیاں پہنچ چکی تھیں۔ ولی نے دھمکی دی تھی کہ وہ میڈیا کو بیان دے گا کہ پاکستان کے ایک نامور ہوٹل میں اس کے اور اس کی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، جبکہ وہ عورت اب باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ یہ عورت جب تک میری بیوی سے معافی نہیں مانگے گی یہ کہیں نہیں جا سکتی اور نہ میں جانے دوں گا۔ ہال میں ایک بھیگی ہوئی تناؤ زدہ خاموشی چھا گئی جس میں صرف ولی کی غصیلی آواز، پولیس کی آمد کا شور اور دھڑکتے دلوں کی آوازیں باقی تھیں۔ فجر کا درد سر تو کب کا جا چکا تھا مگر اب اس کا پورا وجود ولی کے شدید بے پناہ اور محافظ روپ کو دیکھ کر جم سا گیا تھا۔ اس نے آج جانا تھا کہ ولی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہ بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ پولیس کی آمد نے معاملے کو وہ سنگینی بخش دی تھی جس سے ہوٹل کی انتظامیہ سب سے زیادہ خوفزدہ تھی۔ آنے والے آفیسرز میں سے چند ایک جو رئیس کے وفادار تھے وہ ولی کو پہچانتے تھے۔ وہ اسے رئیس اورنگزیب کے ساتھ کئی تقریبات میں دیکھ چکے تھے، جبکہ فجر معراج کا چہرہ فیشن کی دنیا میں کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ لمحوں میں یہ ایک عام جھگڑے سے کہیں بڑھ کر ایک ہائی پروفائل کیس بن چکا تھا۔ ولی کا غصہ اب بھی کم نہیں ہوا تھا مگر اس کے لہجے میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا، ایک ایسی سرد اور اٹل ضد جو کسی بھی طوفان سے زیادہ خطرناک تھی۔ وہ ایک ہی بات بار بار دہرا رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی کاٹ تھی جو سیدھا دل میں اترتی تھی۔ میری بیوی کو ہاتھ کیسے لگایا گیا؟ میں اس کا ولی ہوں، اگر کوئی مسئلہ تھا تو مجھ سے بات کی جاتی۔ اس کا ہر لفظ اس عورت کے لیے تعزیانہ تھا۔ پولیس انتظامیہ اور وہاں موجود ہر شخص پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ یہ شخص پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ بالآخر اپنی بیٹی کے مستقبل اور اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیکھ کر وہ عورت ٹوٹی۔ اسے پولیس کے حصار میں فجر کے سامنے لایا گیا۔ اس کے چہرے پر اب وہ تکبر نہیں بلکہ خوف اور پشیمانی تھی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، میں اپنے رویے اور شدت پسندی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میری بیٹی کی شادی ہے، میں نہیں چاہتی کہ ہمارے خلاف کوئی خبر بنے۔ اس کی آواز میں عاجزی تھی مگر فجر کو اس میں خلوص سے زیادہ اپنی ذات کو بچانے کی فکر محسوس ہوئی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اپنی بیٹی کی اتنی پرواہ تھی تو کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں تھی؟ یہ خیال بجلی بن کر اس کے ذہن میں کوندا مگر اس نے اپنے جذبات کو چہرے پر نہیں آنے دیا۔ اس نے بس سرد مہری سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بحث کرنے یا تانے دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اور دوسروں سے کیا گلا؟ یہ حادثہ اس حادثے سے بڑا نہیں تھا جس میں اس کے اپنے ماں باپ نے اسے زہر دے کر مارنا چاہا تھا۔ اس کے سر ہلانے کے چند منٹ بعد ہی رئیس اورنگزیب کے ایک فون کال پر ہوٹل کو حفاظتی اور انتظامی کوتاہی کے سبب پورے 1 دن کے لیے سیل کر دیا گیا۔
ہوٹل مینجمنٹ کی حالت بگڑ چکی تھی۔ یہ ان کے لیے ایک بھیانک خواب تھا۔ ولی نے ہوٹل سے نکلنے سے پہلے انتظامیہ کو مخاطب کیا۔ اس کا لہجہ اب بھی سخت تھا۔ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا، مگر یہ ان تمام ہوٹلز اور پبلک پلیسز کے لیے ایک وارننگ ہے۔ اپنے دروازوں پر لکھ کر لگائیں کہ جاہل لوگوں کا داخلہ منع ہے۔ جس جگہ پر لوگوں کی عزت نفس محفوظ نہ ہو اسے بند ہی ہو جانا چاہیے۔ ایک تو وہ اسکاٹش شہری تھا، اوپر سے رئیس اورنگزیب کا بھانجا۔ اس نے آج اپنے اسکاٹش ہونے اور رئیس کی حیثیت کا وہ فائدہ اٹھایا تھا جو شاید رئیس نے خود بھی کبھی نہ اٹھایا ہو، مگر ولی کے نزدیک یہ ضروری تھا۔ ایسی جگہوں پر ایسے لوگوں کا داخلہ ممنوع ہی ہونا چاہیے جو اپنی زبان اور ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ پھر وہ پلٹا اور فجر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر میز کی جانب بڑھا۔ وہاں رکھا اس کا بیگ اٹھایا اور پھر باہر کی جانب چل پڑا۔ لوگ سمندر کی لہروں کی طرح ان کے لیے راستہ بنا رہے تھے۔ ہر نظر ان پر مرکوز تھی۔ چند موبائل فونز کی لائٹس بھی ان پر پڑیں۔ یقیناً کسی نے یہ منظر بھی قید کر لیا تھا۔ گاڑیوں سے بھری پارکنگ کی خاموشی میں پہنچ کر فجر کو جیسے ہوش آیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا۔ کیا ضرورت تھی اتنا بڑا تماشا کرنے کی؟ اس کی آواز غصے سے کپ کپا رہی ہے۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ اس کا چہرہ لال بھبو کا ہو رہا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ولی نے ایک گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے اندر چلتے طوفان سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ غصہ اس پر نہیں، اس بے بسی پر تھا جو اس نے محسوس کی تھی۔ وہ خاموش رہا، اسے اپنی نرم گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کہہ دے، کچھ بھی اندر نہ رکھے، مگر فجر ضبط کر رہی تھی۔ اس کی خاموشی پر وہ مزید دب گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کرنے سے تم کوئی گرین فلیگ بن جاؤ گے؟ کہ کہتے ہوئے اس کی آنکھ کے کنارے پر ایک موتی چمکا۔ تمام تر ضبط کے باوجود پلکیں نم ہو ہی گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آنسو اس کے گال پر بہتا اور اس کے ضبط کی توہین کرتا، ولی سے یہ برداشت نہ ہوا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، اس کے قریب آیا، عین قریب۔ پورے استحقاق سے پھر اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنی شہادت کی انگلی سے نہایت نرمی سے اس کی پلکوں پر ٹھہرے اس آنسو کو چن لیا۔ فجر ایک بار پھر ساکت ہو گئی۔ اس کے لمس میں ایسی شدت تھی کہ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ بیگم، ولی کی گہری سرگوشی جیسی آواز ابھری۔ میں گرین فلیگ نہیں، گرین فارسٹ ہوں۔ فجر نے سانس روکے اسے دیکھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں نمی کی ایک تہ تھی۔ پر مسئلہ یہ ہے، وہ دھیرے سے مسکرایا، کبھی کبھی اس فارسٹ میں آگ لگ جاتی ہے۔ ایک مکمل ڈیفالٹ پیس اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک 7 اسٹار ہوٹل کو ایک دن کے لیے بند کروا کر آیا تھا اور اب کتنے سکون سے اس کے آنسو چن رہا تھا۔ کیا تھا یہ شخص؟ آخر تم ہو کون؟ بے ساختہ یہ سوال اس کے لبوں سے پھسلا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صرف تمہارا ولی، اس نے پورے حق سے جواب دیا۔ یعنی وہ سب کچھ تھا، اور میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں بری نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ فجر کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی تک لایا۔ دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ چند لمحوں بعد ان کی گاڑی ہوٹل کی پارکنگ سے نکل رہی تھی۔ ریسٹورانٹ سے نکلتی ہوئی بھیڑ سے گزرتے ہوئے فجر ان لڑکیوں کی سرگوشیاں نہیں سن پائی تھی جو انہیں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھیں، ایسا اسکاٹش شوہر تو سبھی لڑکیاں ڈیزرو کرتی ہیں۔ گاڑی باہر نکلتے ہی فجر نے رخ پھیر لیا۔ اس کا دل اب بھی بے ترتیب دھڑک رہا تھا، مگر اس دھڑکن میں اب بے بسی اور اذیت ہی نہیں بلکہ ایک انوکھی انجانی سی حفاظت کا احساس گھل رہا تھا، جبکہ گلے میں ایک پھندا لگ چکا تھا۔ سفر کا ہر لمحہ ایک گہرے بھاری سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ گاڑی کے اندر کی خاموشی باہر کی رات کے شور سے زیادہ گہری تھی۔ ولی نے میوزک آن کرنے کا سوچا، پھر ارادہ ترک کر دیا۔ یہ خاموشی ضروری تھی۔ یہ اس طوفان کے بعد کا وہ ٹھہراؤ تھا جو اپنے اندر کئی انکہے سوال اور جواب سمیٹے ہوئے تھا۔ فجر کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر اس کی نظریں کسی منظر پر نہیں، اپنے اندر کے خالی پن میں بھٹک رہی تھیں۔ پھر گاڑی ایک بلند و بالا جدید طرز کی عمارت کے سامنے رکی۔
جس کی روشنیاں رات کے اندھیرے کو کاٹ رہی تھیں۔ فجر جیسے کسی ٹرانس سے نکلی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ علاقہ اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ وہ کہاں آ گئے تھے؟ اس نے رخ موڑ کر سوالیہ نظروں سے ولی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ حیرت، بس ایک سپاٹ سی بے یقینی تھی۔ یہ بگ بی کا پینٹ ہاؤس ہے، ہمارا ڈنر ادھورا ہے۔ اس نے فجر کو دیکھا جو اب بھی اسے بے یقینی سے گھور رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس عورت کا بھروسہ جیتنا دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک تھا۔ میں آپ کا ولی ہوں، آپ مجھ پر اتنا بھروسہ تو کر سکتی ہیں نا؟ اس بار اس کے لہجے میں ضد یا حق نہیں، ایک نرم سی امید تھی، ایک التجا تھی جو اس کی گہری آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور پھر فجر کی جانب آ کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ ڈنر کا شرف بخش دیں بیگم۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، وہی مانوس انداز۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ایک خواہش نے سر اٹھایا۔ کبھی تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکلے گی، کبھی تو۔ فجر نے ایک گہری سانس لی، جیسے خود کو کسی بڑی آزمائش کے لیے تیار کر رہی ہو۔ پھر کسی روبوٹ کی طرح بغیر کوئی تاثر دیے گاڑی سے باہر نکل آئی۔ وہ اس وقت ایک چلتا پھرتا پتھر لگ رہی تھی۔ اذیت جب حد سے بڑھ جائے تو انسان اسے بے حسی کے خول میں چھپا لیتا ہے، اور فجر نے یہ فن سیکھ لیا تھا۔ وہ اس شخص کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ ولی کے لبوں پر ایک ہلکی سی اداس مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے گاڑی لاک کی اور آگے بڑھا۔ فجر اس کے پیچھے تھی۔ جلد ہی وہ دونوں ایک شاندار خاموش لفٹ میں کھڑے تھے۔ بگ بی آج شہر سے باہر ہیں اور ان کے علاوہ صرف میں یہاں آ سکتا ہوں۔ وہ لفٹ کے آئینے میں اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے آگاہ کر رہا تھا۔ فجر خاموش کھڑی تھی، جیسے اسے ان باتوں سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ لفٹ مطلوبہ منزل پر پہنچی اور دروازے کسی شاہی استقبال کی طرح کھل گئے۔ ولی نے ڈیجیٹل لاک پر چند ہندسے دبائے۔ ایک دھیمی سی کلک کی آواز آئی اور دروازہ کھل گیا۔ اس نے اندر داخل ہو کر بتیاں جلا دیں۔ مجھے دے دیں۔ اس نے آگے بڑھ کر فجر کے ہاتھ سے اس کا پرس لیا اور ایک کنسول پر رکھ دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی فجر کے قدم ایک لمحے کو ٹھٹکے۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک شاندار پینٹ ہاؤس تھا۔ فرش سے چھت تک پھیلی شیشے کی دیوار کے ایک طرف روشنیوں میں نہایا ہوا پورا شہر ایک دمکتے ہوئے قالین کی طرح بچھا تھا، جبکہ دوسری جانب کے شیشے کی دیوار کے پار ایک پرسکون نیل گوں سوئمنگ پول رات کی چاندنی میں چمک رہا تھا۔ ہر چیز میں نفاست اور ذوق کی بلندی تھی۔ وہ بے اختیار شہر کی جانب والی گلاس وال کی طرف بڑھی۔ یہاں سے روشنیوں کا یہ سمندر سحر انگیز لگ رہا تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے اندر کا سناٹا باہر کے شہر کے شور پر حاوی تھا۔ اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ولی کچن سے پانی کا گلاس لایا اور اسے تھمایا، پھر خاموشی سے پلٹ گیا۔ کچھ دیر کچن سے برتنوں کی کھٹ پٹ کی آوازیں آتی رہیں، اور جب وہ دوبارہ باہر نکلا تو اس کے قدم سیدھے فجر کی جانب اٹھے۔ فجر یوں ہی کھڑی تھی، ایک سانس لیتی ہوئی مورت کی طرح، چہرہ تاثرات سے مکمل طور پر عاری۔ ولی نے چند لمحے اسے دیکھا۔ وہ اسے اس بے حسی کے خول میں مزید نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ میں آئے؟ فجر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی نظریں الجھی ہوئی تھیں۔ وہ اس سے کس بات کی اجازت مانگ رہا تھا؟ ولی نے دھیرے سے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑا اور قریب رکھی میز پر رکھ دیا۔ پھر وہ دوبارہ اس کی طرف مڑا۔ وہ اپنی سیاہ ویسٹ اتار چکا تھا اور سفید ڈریس شرٹ کی سلوٹیں اس کے مضبوط جسم پر جچ رہی تھیں۔ فجر ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر جو ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ذرا سا جھکتے ہوئے فجر کو نہایت نرمی اور احتیاط سے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا، بالکل کسی قیمتی متاع کی طرح۔ یہ اتنا اچانک تھا کہ فجر ساکت رہ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کئی لمحے تو اس کے دماغ کو یہ سمجھنے میں لگ گئے کہ واقعی ایسا ہوا ہے۔ ولی کی قربت کی تپش میں اس کا وہ مصنوعی برف جیسا خول دیکھتے ہی دیکھتے چٹکنے لگا۔ آئی ایم سوری، جو کچھ بھی ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی سرگوشی فجر کے بالوں میں جذب ہو گئی۔ وہ جانتا تھا یہ عورت اندر سے ریزہ ریزہ تھی۔ ہاں جھکتی نہیں تھی وہ الگ بات تھی۔ روزانہ سوشل میڈیا پر
لوگوں کی نظروں میں، سرگوشیوں میں اسے قاتل کہا اور مانا جاتا تھا۔ آج کا واقعہ اس زخم پر نمک تھا۔ اس کے نرم الفاظ اور اس کے وجود کی قربت میں فجر کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ نو ہگ والی لڑکی تھی۔ اس لمحے بھی اس کے بازو بے جان سے پہلو میں گرے رہے۔ وہ تو ابھی تک سکتے میں تھی اور پھر اس کی ہیزل آنکھوں میں نمی ابھری۔ دو موٹے موٹے آنسو ٹوٹ کر ولی کے کندھے میں جذب ہو گئے۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ رو لے، اپنے اندر کا زہر باہر نکال دے۔ دل کے دروازے بھی اونچے تھے، دیواروں پر کانچ بھی لگایا تھا، اندھیرا قبر سے زیادہ رکھا تھا، پھر بھی پتہ نہیں وہ شخص محبت کرنے کس راستے سے آ رہا تھا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ جب فجر کو ولی کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز بھی سنائی دی تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ نو ہگ والی لڑکی نے ایک دم تڑپ کر اس کے حصار سے نکلنا چاہا، مگر گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اب خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر بے سود۔ تنگ نہ کریں، وہ بڑبڑایا۔ یہ لمحات اور احساسات ایسے تھے کہ وہ انہیں جینے کے لیے خود کو بھی بیچ سکتا تھا۔ میں تمہاری جان لے لوں گی ولی، چھوڑو مجھے۔ وہ اب پوری طرح ہوش کی دنیا میں لوٹ رہی تھی اور اس کا پہلا ثبوت یہی احتجاج تھا۔ جان تو آپ پہلے ہی لے چکی ہیں۔ وہ ڈھیٹ بنا رہا، اس کی گرفت ذرا بھی ڈھیلی نہ ہوئی۔ تم اس حرکت پر جیل جاؤ گے، اس نے غراتے ہوئے کہا اور وہ زیر لب ہنس دیا مگر اسے چھوڑا نہیں۔ اگر پاکستان میں ایک شوہر کو اپنی بیوی کو گلے لگانے کے جرم میں جیل ہوتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس ڈیفالٹ پیس نے فجر کے گرد چھائے جمود کو پاش پاش کر دیا تھا۔ فجر نے مزاحمت ترک کر دی۔ اس کا حصار واقعی مضبوط تھا۔ اس نے اپنی نم آنکھیں چھپکیں۔ وہ اس کے سامنے مزید کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ اس کی آواز بمشکل سرگوشی جیسی تھی۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ میرا کام کیا ہے اور کیا نہیں اس کا فیصلہ صرف میں کر سکتا ہوں۔ اس نے گرفت مزید تنگ کی جیسے وہ اس کا قیمتی سرمایہ ہو۔ اور جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، تو جان لیں کہ جب کوئی آپ کا ولی ہوتا ہے تو وہ صرف نام کا نہیں ہوتا، وہ آپ کی روح کا بھی محافظ ہوتا ہے، آپ کے دکھوں کا پہرے دار بھی۔ میں نے ہوٹل میں جو کیا وہ اپنی حیثیت کا فائدہ اٹھانا نہیں تھا، وہ ایک ولی کا فرض تھا۔ میں نے آپ کو یہاں لانے کی جو جرت کی وہ آپ کو تکلیف دینا نہیں تھا، وہ آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ایک کوشش تھی۔ اس کی ہر بات، ہر لفظ فجر کے دل پر دستک دے رہا تھا اور وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کسی بھی دستک پر دل کا دروازہ نہیں کھول سکتی تھی۔ کیا تھا یہ شخص؟ رئیس اورنگزیب جیسے شخص سے ٹکر لینے والی اور اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے والی فجر معراج اس شخص سے کیسے جیت پائے گی؟ اس شخص کے سامنے تو فجر کے سارے ڈرامے فیل تھے۔ وہ اس کی سیف ہیون بنتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر مزید خاموشی چھائی رہی اور پھر فجر کی سرد آواز ابھری۔ میں تمہیں آج ہی ٹرمینیٹ کر دوں گی۔ تم کبھی دوبارہ منار میں داخل نہیں ہو سکو گے اور نہ ہی میری شکل دیکھ پاؤ گے۔ ہاں، یہ دھمکی کام کر گئی۔ ولی نے آہستگی سے اسے چھوڑا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے سینے پر بازو باندھ کر خفگی بھری نگاہوں سے اسے دیکھا جو واقعی ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ سیریسلی؟ اس وقت یہ بات کرتے ہوئے آپ زہر لگ رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں حقیقی خفگی تھی۔ تو کھا کر مر جاؤ، وہ تڑق کر بولی اور رخ موڑ کر شیشے کی دیوار سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کا دل ابھی تک بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ پھر سے بیوہ بنی گھومیں، وہ تپ کر کہتا ہوا کچن کی جانب بڑھ گیا، جبکہ فجر کا سارا غصہ جیسے اود آیا تھا۔ ولی نے اس پر چھائے درد اور بے حسی کے خول کو لمحوں میں توڑ پھوڑ دیا تھا اور وہ اب اپنا لال بھبو کا چہرہ لیے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ بے شرم فارنر! اسے جاتے دیکھ کر وہ زیر لب بڑبڑائی، مگر اس کے دل کی دھڑکن میں اب بے بسی نہیں، ایک عجیب سی ہلچل تھی، ایک ایسی ہلچل جو زندگی کی علامت تھی۔